बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना सियासत को रखे हुए है बरकरार, दूसरी जानब हुकूमत जिस तरह से उनकी सियासत से निमट रही है वो हमारे सामने आज एहतजाज की कॉल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल के एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ज़ाहिर सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की रिहाई है, उनका मुतालबा भी यही है, लेकिन जमात इस्लामी साथ उनके मिल गई है और महंगाई के ख़िलाफ़ भी ये एहतजाज था। लेकिन अब हमने देखा कि इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे नशेब व फराज देखे हैं। आज की हुकूमत के साथ उनके मामला तय होने हैं, मुक़्तदरा के साथ तय होने हैं, खान साहब जल्दी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आज लोग जानना चाहते हैं। अदलिया की और इदारों की जो महाज आराई है उससे पाकिस्तान की सियासत को बहुत नुकसान पहुँचा है। आज हम मौजूद हैं शफकत महमूद साहब के साथ, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ताल्लुक़ रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुक़ रहा। हाल ही में इन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है। कुछ उसकी वजूहात और आइंदा के जो इनके मिशंस हैं, प्लान्स हैं, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत आज जिस नहज पर खड़ी है उसमें किसकी ज़्यादा गलतियाँ हैं, इदारे कैसे उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहरे हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत हाल है, सब चीज़ों पे बात करेंगे जी। सबसे पहले तो शफकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। एक ऐसा वक्त आपने चुना है कि जिस वक्त आपको पता है कि शायद हकान अब्बासी साहब एक नई पार्टी लेके आए हैं, उससे पहले कुछ नई पार्टीज़, तो क्यों आपको लगा कि ये मुनासिब वक्त है रिटायरमेंट लेने का, वो भी सियासत जैसे एक ऐसे शोबे से जिसमें आप बहुत पैशन के साथ आए थे? मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुनासिब वक्त आए जिस वक्त मैं ये छोड़ूं, ताकि पार्टी पे मुश्किल वक्त है, ये ना हो कि ये समझा जाए कि मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर वो इंतज़ार करते रहे और टेम्परेचर कम ही नहीं हुआ सियासत? टेम्परेचर को इतना कम नहीं हुआ। इलेक्शन में मैंने अप्लाई भी किया, पार्टी ने मुनासिब समझा कि उन्होंने किसी और को टिकट दे दिया, तो लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि इस हमारे मुल्क में सारे वक्त मुनासिब हैं और कोई वक्त भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए, और क्योंकि मैं और काम करना चाह रहा था और उसके लिए कोई डिले हो रही थी, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि अब रिटायरमेंट का फॉर्मली ऐलान कर दिया जाए। टिकट ना देने के पीछे आपने वजूहात ढूंढने की कोशिश की या आपने बस क्योंकि पार्टी इलेक्शंस में जा रही थी इस वजह से आपने अप्लाई किया, जहन आपका नहीं था उस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स करने का? नहीं, देखें, मैंने 2013 में जब लाहौर में इलेक्शन जीता तो ये पहली दफ़ा था कि तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट जो है वो कामयाब हुआ हो। और इस हलके से 30 साल से नून लीग जीत रही थी, जो मैंने जीता। उसके बाद 2018 में 25,000 की लीड से जीता। तो मेरी ये तो एक एक्सपेक्टेंसी, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो तो थी कि मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन फिर पार्टी ने फैसला किया कि उन्होंने किसी वकीलों को टिकट, मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई क्या, क्योंकि खान साहब तो जेल में थे, उनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती थी, तो तरीके से पता करने की कोशिश की, तो यही पता लगा कि वकला को की ज़रूरत है और उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है। 25 मई का आज़ादी में था, उस वक्त आप ज़ाहिर है पंजाब के सदर के तौर पर लीड कर रहे थे। उस वक्त ज़रा ये कहते थे कि खान साहब वाज नॉट हैप्पी, हालांकि आप थे फील्ड में और बहुत सारे जो लोग थे उस वक्त के वफाकी वज़रा और जो बड़े नाम थे पीटीआई के, वो तो खान साहब के साथ थे, वो अपने अपने ज़िलों में या अपने अपने जो हलके थे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वाज ही अनहैप्पी? उस वजह से आप उस ओहदे से भी अलग हुए? नहीं, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि वो अनहैप्पी थे, लेकिन और ये जो एक तासुर बनाने की कोशिश की कि देखें, मैंने अगले दिन एक इंटरव्यू में भी कहा है, मैं आपको भी यही कहता हूँ कि मेरा जो तजर्बा है 34 साल का, 2 जमातों में मैं रहा भी हूँ, कि 70% सियासत जो है वो अंदरूनी होती है। जी, मैं अगला सवाल ही करने लगी। हाँ, 70% सियासत अंदरूनी होती है, जो आपस में कशमकश, आपस में खींचातानी, आपस में धक्के शक्के देना। तो जो एक तासर बनाने की कोशिश की गई मई 25 के बाद कि जी शायद मैं शामिल नहीं हुआ, हालांकि मैं शामिल हुआ, मैंने रावी तक वहाँ पे पहुँचे, फिर आगे से कामों की तक पहुँचे, रियासत के तशद्दुद का पूरा सामना किया। और लेकिन देखें, बड़ा मुश्किल होता है नहते सियासी वर्कर्स का रियासत का मुकाबला करने का। उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई तो मैंने ख़ुद खान साहब से कहा कि जी किसी और को प्रेसिडेंट पंजाब बना दें, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जिस किस्म की सियासत होती नज़र आ रही है मुझे, उसमें शायद मैं पूरी तरह पार्टिसिपेट ना कर सकूं। अदम एतमाद के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो थे सामने आ रहे थे, बड़े जो
PTI کے لوگ، آپ ذرا خاموش ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں عدم اعتماد کے بعد میں خاموش نہیں ہوا. ہم نے لاہور میں جلسہ کیا، میں پریزیڈنٹ پنجاب تھا، لاہور میں جلسہ کیا. اس کے بعد مئی 25 ہوا. میں نے جب پنجاب کی پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن کیا، جب میری سرجری ہوئی، تو اس کے بعد میرا تھوڑا سا ایکٹیویٹی کم ہو گئی. حالانکہ میں نے جو لانگ مارچ کیا تھا پارٹی نے اکتوبر میں، اس میں بھی حصہ لیا. لیکن جس طریقے سے ایک اگریسو قسم کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، وہ میرے لیے ممکن نہیں تھی، کیونکہ میری صحت اس وقت اجازت نہیں دیتی تھی. جو 9 مئی کے بعد سارا سینیریو بنا PTI کا، اس میں وہ نظریاتی طور پر بھی آپ کہیں اپنے آپ کو الائن کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے؟ دیکھیں، مجھے تو 9 مئی کا فرینکلی کوئی پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں کسی ایسی میٹنگ میں تھا جہاں کی یہ ڈسکشن ہوئی. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ بھی کیا تھا مئی 9 کو، نون مئی کو، مئی 9 کو جلوس نکالنے کا، جلسہ کرنے کا. مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے تو یہ پتہ لگا تھا کہ جی جب خان صاحب کی ریسٹ ہوئی تو مجھے پتہ لگا، میں لبرٹی گیا جہاں پہ ہم گیدرنگز کرتے تھے. تو میرا خیال تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، گیدرنگ کریں گے، تقاریر کریں گے، سٹ ان کریں گے، جس طرح کہ نارمل ہوتا ہے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس. مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ لیڈ کریں اور کور کمانڈر ہاؤس چلیں. تو میں نے ان سب کو یہی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اور کیونکہ میں اس کو مناسب بات نہیں سمجھتا تھا، اور میں اس کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو پارٹی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے تو اس میں شمولیت نہیں کی. ایک پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ایک کلچر بن گیا تھا، جس طرح کی سیاست، جس طرح کے بیانات، جس طرح کی ہو ہاکار مچی ہوئی تھی. میں سب لوگوں کی، بڑے لوگوں کی بات نہیں کری، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کہ ہر ایک کو آپ نے دھمکی لگانی، ہر ایک کو تڑی لگانی ہے. آپ کو لگا کہ آپ کہیں مسفٹ ہیں ایک مزاج کے طور پہ بھی؟ نہیں، یہ بات پارشلی کریکٹ ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اس میں مختلف آراء ہوتی ہیں. کوئی لوگ زیادہ اگریسو سیاست کرنا چاہتے ہیں، کوئی لوگ زیادہ دھیمی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ایک ہماری جماعت میں بھی یہ تھا کہ کچھ لوگ بہت فرنٹ فٹ پہ تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مختلف. میں اس گروپ میں کہہ لیں یا جو بھی، وہ یہ تھا کہ میرا خیال تھا کہ ہمیں ایک نارمل سیاست کرنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے الیکشن کا. ہمیں اسمبلیوں سے بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی شمولیت کرنی چاہیے. اور جب پنجاب کی اسمبلی ڈیسولوشن کا وقت آیا، پنجاب KP کی اسمبلی کا، تو میں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ہمیں عوام کی پذیرائی ہے، ہمیں عوام کی سپورٹ ہے. اب ہمیں صرف آرام سے الیکشن تک چلنا چاہیے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کوئی ظلم کریں یا زیادتی کریں. تو بہرحال جو حالات ہوئے پھر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن کیا کوئی پریشر آپ کو محسوس ہوتا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اگریسو سیاست والے لوگ تھے، جو شاید بنیادی طور پر PTI بھی نہیں تھے، وہ PTI کا چہرہ بن گئے. شہباز گل صاحب جیسے لوگ، ایسے لوگوں کی زیادہ قبولیت لگتی تھی پارٹی کے اندر. اور جو دھیمے مزاج کی، جس آپ کنسسٹنٹ سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں، شاید اس کے لیے لگتا تھا کہ شاید اتنی قبولیت نہیں ہے خان صاحب کے پاس. نہیں، دیکھیں، یہ بات نہیں ہے. میں اس کو دھیما یا اگریسو کا جو ٹرمینالوجی بائنری ہے اس کی بات نہیں کر. دیکھیں، سوچ کا فرق ہے نا. ایک سوچ ہے کہ ایک بڑی سوچ ہے کہ انقلاب آنا چاہیے، وہ تو بہت بڑی سوچ ہے کہ سارے ملک کا نظام تبدیل ہو جانا چاہیے. وہ تو اس پہ یکسوئی تھی. وہ بڑی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ انقلاب کا سوچتی ہے، بڑی چیزوں. تو لیکن ہم جیسے لوگ جو تھے، ہم سمجھتے تھے کہ انقلاب کا طریقہ کچھ اور ہے، اور وہ پارلیمنٹری سیاست سے ہے. اور وہ لیکن یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں آراء ہوتی ہیں، فائنلی فیصلہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے باہر بیٹھ کے، ظاہر ہے یو آر رائٹنگ کالمز، اور اس میں دیکھ رہی تھی کہ آپ موجودہ حالات پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ماضی کے کچھ حوالے بھی آپ دیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی پوری سیاست ایک بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہوگی، جس کی وجہ سے خان صاحب زیادہ مشکلات کا شکار ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ایک رنجش تھی پارٹی کو، وہ باجوہ صاحب کے ساتھ تھی. اور اب تو ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جس میں آپ کہہ لیں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی
جلوس جلسہ ہے یا کچھ ہے. ہاں سیاسی طور پہ ایک اپنی جگہ حاصل کرنے کے لیے ضرور ایک ایکٹیویٹی ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں اس کے بارے میں مجھے پختہ یقین ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے ہے. سیاسی جماعتوں کا مقابلہ جو ہے وہ ریاست کے اور سرکار کے جو ادارے ہیں ان سے نہیں ہے, اور ان سے کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی سیاست جو ہے, اور میرے پہلے بھی یہ رائے تھی, اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ, ہمارے سیاسی دشمن جو ہیں, یا سیاسی دشمن تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, سیاسی حریف جو ہیں وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, JUI ہے, باقی ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کو اپنی جو بھی سیاست ہے وہ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اداروں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہو. لیکن جو ایک سیاسی کلچر کی ایک الزام دیا جاتا ہے خان صاحب کو, بالخصوص ان کی شخصیت کو, جیسے وہ مولانا صاحب کے ہی واز کالنگ نیمز لیڈرز کے, زرداری صاحب کو کچھ کہتے تھے, مولانا صاحب کو کچھ کہتے تھے. اب بیکاز آپ پہلے باقی جماعتوں کی بھی سیاست آپ نے دیکھی ہے, پھر آپ نے بہت ریگولرلی بہت عرصہ کالم آپ نے لکھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں صرف نئی ڈائمنشن سوشل میڈیا تھا, سیاست کا طریقہ کار پرانا ہی تھا, یا خان صاحب نے واقعی سیاست میں پولرائزیشن کا, کیونکہ ان کے لوگ, ان کے مخالفین اور ناقدین ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بالکل مخالفت کو دشمنی میں بدل دیا خان صاحب نے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک تو ریٹرک کا یعنی کہ الفاظ کا تعلق ہے, بھٹو صاحب کے زمانے سے سیاست کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بڑے سخت الفاظ استعمال ہوتے تھے. مثلا بھٹو صاحب مرحوم جو تھے وہ اصغر خان کو آلو کہا کرتے تھے, اور عبدالقیوم خان کو ڈبل بیرل خان کہتے, تو ان کے اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا, کئی چیزیں جو ہیں وہ کئی دفعہ نام مختلف رکھے. نواز شریف کا نام پیپلز پارٹی والوں نے رکھا ہوا تھا, مجھے پتہ ہے, میں کیا اس کا دہراؤں کہ وہ کیا نام تھا, ایک سبزی سے تشبیہ دی جاتی تھی. اسی طرح یہ جو نیم کالنگ کہہ لیں, یہ سیاست کے اندر پہلے سے تھی, صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ باہر بھی ہے. آپ ذرا امریکہ میں دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز, اس کو بہت زیادہ کہنا کہ جی یہ تحریک انصاف کی ایجاد ہے یا ان کے آنے سے شروع ہوئی ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے ایک پبلک چوراہا بن گیا ہے, اور اس چوراہے میں پھر لوگ ہر قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اب مثلا آج کل میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں تو آدھے لوگ مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ چوراہا ہے نا, آپ چوراہے میں کھڑے ہیں اور آپ کے اوپر سوشل میڈیا نے کافی چیزوں کو تبدیل کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے پولرائزیشن میں اضافہ کرنے کے اندر سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. میں نے ویسے تو بعد میں اس پہ بات کرنی تھی, سنس آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, آپ نے ٹویٹ کی تھی جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, تو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی, اور انہوں نے آپ کی اور اپنی نصف صدی کی جو دوستی ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شاید دوست وہ سمجھتے تھے, آپ تھے نہیں دوست. تو وہ اتنی رنجش ان کو. دیکھیں ہمارا 50 سال کا تعلق تھا, میرے ظرف نہیں ہے کہ میں اس پہ مزید کوئی بات کروں, اس لیے کوئی اور بات کیجیے گا. اچھا, ایک ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آؤں گی اور آج PTI جن مشکلات کا شکار ہے اس کی وجوہات آپ سے پوچھیں گے, اور موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے کچھ اس پہ بھی بات کریں گے. جی شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان. سیاست سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اب انہوں نے کرنا کیا وہ بھی ان سے پوچھنا ہے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی بات ہم کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب سے, سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان. اب آپ کو ظاہر ہے آپ کے تعارف میں سینئر سیاستدان ہمیشہ لکھا جائے گا, لیکن عمر کے لحاظ سے نہیں, ناٹ عمر کے لحاظ سے, شاید تجربے کے لحاظ سے. ظاہر ہے اوور 3 ڈیکیڈز, ایک بہت لمبا ٹائم ہے. خان صاحب کی سیاست جس جگہ پہ آج کھڑی ہے, ایسی کیا غلطی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو لگتا ہے کہ مشکل میں ہے ان کی سیاست, یا ان کی ذات کے لیے زیادہ مشکل ہے شاید ان کی سیاست سے؟ دیکھیں ان کے لیے ذات کے لیے تو مشکل ہے ہی نا, جیل میں ہے, ان کے لیے جو سہولیات ہونی چاہیے ایک سابقہ وزیر اعظم کے لیے وہ بھی نہیں ہے, تو تکلیف تو نیچرلی ان کو ذاتی طور پہ تکلیف تو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اور خان صاحب سے پوچھیں, میرا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی کافی دیر سے, تو وہ تو کہیں گے ہماری تو بڑی کامیاب سیاست ہے, کیونکہ تحریک انصاف اس وقت بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. عمران خان صاحب بلا شبہ سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے اندر. پچھلے الیکشن میں باوجود اس کے کہ بہت ساری دشواریاں تھیں, باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سمبل بھی نہیں ملا, اس کے باوجود سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس پیمانے سے کسی سیاسی پارٹی کی پرفارمنس کو جج کریں تو تحریک انصاف تو اب اپنے عروج پہ ہے, اور
اب صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو راستہ ہے طاقت میں جانے کا، اس راستے کی رکاوٹیں ہیں، لیکن سیاسی طور پہ تو اپنے عروج پہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے پہلے وہ راستہ شاید یہ ایک عام خیال ہے اور ایک عام ازمپشن ہے، اور شاید اس پہ لوگوں کو یقین بھی ہے کہ وہ راستہ پہلے جی ایچ کیو سے ہو کے آیا تھا۔ اب وہ راستہ چھوڑنے کی وجہ سے مشکل ہے، یا چھوڑنے کی کوشش ہے یا خواہش ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ہر چیز کو اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم آئین کی سربلندی کہہ لیں، آئین کے اوپر عمل درآمد کہہ لیں، تو اگر وہ خواہش ہے، اور اگر وہ دیکھیں نا، وہ ایک تحریک بھی بنائی ہے، تحفظ تحریک آئینی تحریک، تو مقصد تو یہی ہے کہ آئینی طریقے سے جو بھی طریقہ ہے، الیکشن ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ضرور ہے۔ وہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی کہ اگر بندہ کہے کہ الیکشن کہ ان کا نہیں ہے، اور بڑی دیر سے ہے، مجھے 34 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ جی رول نہیں ہے تو رول تو ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ جو بھی وہ کارروائی کریں، وہ ایسی صورت میں نہ آ جائیں کہ جہاں ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ ریاستی اداروں سے ہونا شروع ہو جائے۔ ایک وقت میں جب یہ 9 مئی کے بعد کی سچویشن تھی، تو جتنے فرنٹ لائن کے لیڈرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو خان صاحب کے دائیں بائیں تھے، اور ظاہر ہے آپ بھی ان میں، آپ کابینہ کے سینئر ممبر تھے، آپ کو انہوں نے ریفارم کمیٹی جو تھی، اس اصلاحات جو کمیٹی کر رہے تھے، وہ اس کا بھی آپ سربراہ بنایا تھا، اور آپ ان کی بہت ساری جو مذاکراتی مشنز ہوتے تھے اس کا حصہ بھی ہوتے تھے، تو بہت سارے لوگوں کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں نے پارٹی سے راہیں جدا کیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ بھی الزام یہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھے۔ آپ کو نہیں کسی نے اپروچ کیا کہ پریس کانفرنس کریں، کوئی ایسا؟ دیکھیں، میں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ میں نے پارٹی کو چھوڑا، کسی نے اپروچ نہ کیا؟ میں نے کبھی خان صاحب کے خلاف کوئی بات کی، نہ میں نے کبھی پارٹی کے خلاف بات کی۔ اگر میں چھوڑنا ہی مطلب ہے کہ میرا مقصد پارٹی کے خلاف جانا ہوتا تو میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ میں وہاں پہ کہتا کہ جی میں بھی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور اپنے لیے کچھ مانگتا اور کہتا کہ جی مجھے آئندہ یہ دے دیں۔ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں، اور مجھے کسی نے کوئی خاص چھیڑا بھی نہیں، نہ پوچھا۔ اب میں جا کے لوگوں سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ جی مجھے آپ پکڑ کیوں نہیں رہے یا آپ، بہرحال میرا خیال ہے کہ جو میرا ایک نقطہ نظر تھا اس کے بارے میں سب کو ادراک تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے تو کسی نے کوئی خاص اس سارے عرصے میں یہ نہیں سوچا کہ آپ پرانی جماعتوں سے، آپ ظاہر آپ کی رنجشیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس سے میں ایگری نہیں کرتا، لیکن شاہد حقان عباسی صاحب فار ایگزامپل ایک نئی جماعت بنا رہے تھے، آئی پی پی ایک نئی جماعت ہے، پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی ہے، اس کا سٹیٹس مجھے بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، بٹ ان کی ایک جماعت ہے۔ کسی کے ساتھ جانے کا نہیں سوچا؟ مان لیں میری بات کہ میں نے کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں، اور میرا تھرو آؤٹ یہ خواہش تھی کہ حالات ایسے موافق بنیں کہ میں خاموشی سے، آرام سے سیاست سے الگ ہو جاؤں، اور مجھے لکھنے کا شوق ہے، مجھے میڈیا کا زیادہ، میں نے جب اپنی زندگی کے پچھلے 34 سال یا 50، کیونکہ میں نے پہلی نوکری جو ہے 1971 میں شروع کی، تو 53 سال سے تو میں سرکاری ملازمتیں اور پولیٹکس اور میڈیا کر رہا ہوں، تو میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا سب سے آرام دہ اور سب سے کیا کہنا چاہیے ایسا دور جس میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ محسوس ہوا یا آپ کو کمفرٹ محسوس ہوا، وہ میڈیا کا تھا۔ تو یو آر جوائننگ میڈیا اگین؟ نہیں، میں لکھنا، یو ٹینڈ ٹو جوائن؟ مجھے آئی انجوائے رائٹنگ، اینڈ آئی ہیو ڈسکورڈ اگین کہ میں نے حالانکہ 11-12 سال نہیں لکھا، پر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی اس سے، تو وہ کروں گا میں، بلکہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا کچھ میں نے دیکھا ہے تو اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھوں ایک۔ جو سیاست کرنا ہے اس ملک میں مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، دیکھیں نا، دو تین قسم، سب سے مشکل پروفیشن اگر ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں تو وہ سیاست ہے۔ اس کے کئی ادوار ہیں اور کئی پہلو ہیں جس کے اوپر، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک الیکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں، یعنی کہ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، تو سارا 5 سال یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حلقے سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں،
آپ نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, آپ نے شادی غمی پہ بھی جانا ہے, آپ نے لوگوں سے رابطہ بھی رکھنا ہے. فائنینشیل اس کا پہلو بھی ہے, کچھ فائنینشیل پہلو تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے الیکشن لڑنا اس کے دوران. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ پہلو جو ہے وہ بہت مختلف. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں جس طرح سیاست پچھلے 50-75 سال سے چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی مشکل ادوار بھی آتے ہیں. مثلا 92 میں میں نے جیل کاٹی کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھا. ہم نے اس وقت بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا, تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, ڈیتھ سیل میں ڈال دیا. میں پنڈی جیل میں بھی رہا, میں اپنا میاں والی جیل میں بھی رہا. تو یہ بھی مشکلات جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور طاقت کی اگر آپ اندازہ لگائیں تو بڑے کم پوزیشنز ایسی ہیں جن میں آپ کے پاس واقعی یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کچھ کر سکیں, کو میجر ڈفرنس جو ہے وہ آپ لا سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو طرز سیاست ہے اور طرز حکمرانی دونوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ پارلیمان کا کام تو کچھ اور ہے اور آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں, بڑا سیریس کام ہو سکتا ہے اور پاکستان کو ضرورت ہے اس سیریس کام کی, بٹ ہم وہ کرتے نہیں ہیں. جی دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ اگر ہم اپنے ہی آئین کو لے لیں, اور آئین جو ہے وہ لوگوں کی ایک کلیکٹیو ول ہے, کیونکہ سب کی اسمبلیاں نے پاس کیا, اسمبلیاں عوام کی نمائندگی کرتی ہیں, تو اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ آئین جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتا ہے یا سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو اس پہ عمل کریں. ایک نیشنل لیول ہو, ایک پروونشل لیول ہو, ایک لوکل لیول ہو. اسٹرکچرلی بہت کچھ جو جس پہ ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں کی. اسی طرح ہم نے جو اداروں کی انڈیپینڈنس ہے اس کو کئی طریقے سے انڈرمائن کیا. آج کل نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے بڑی کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا جائے, ججز بڑھا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو کھیل ہو رہے ہیں, یہ کھیل صرف اس کی طاقت کم کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر ہم آئین کو ہی صرف لے کے بیٹھ جائیں اور رول آف لا کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت ساری جو حکومتیں ہیں وہ آتی تو یہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل کرنی ہے. خان صاحب نے بھی ایسے ہی بڑے دلربا دعوے اور وعدے کیے تھے, وی آئی پی کلچر ختم کر دوں گا, جوڈیشل ریفارمز کروں گا, پولیس ریفارمز کروں گا, اور آپ اس حکومت کا حصہ بھی تھے. ایسی کیا مشکل آ جاتی ہے اس کے بعد کہ آپ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے؟ دیکھیں, میں اپنا اگر آپ کو تجربہ بتاؤں تو 2-3 چیزیں ہیں جن پہ ذکر. پہلی تو بات ہے 3.5 سال میں نے اندازہ لگایا ہے بعد میں بھی, اور اس وقت بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ بہت کم ٹائم ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک کام شروع کیا یکساں تعلیمی نصاب کا. اب یکساں تعلیمی نصاب ایک کانٹروورشل اسپیکٹ تھا, کیونکہ نہ اس کو ہمارے علماء کرام ماننے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی ہمارے جو انگریزی اسکولوں کے جو لوگ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن وہ ایک عمل ہے, ایک پروسیس ہے, تو وہ ہم نے شروع کیا تھا. اس کے اندر کوئی چیزوں بڑی تنقید بھی ہوئی ہے, لیکن اس ساری چیز سے ہم آگے بڑھ رہے تھے, تنقید کو بھی خاطر میں لا رہے تھے. اور اگر ہم 5 سال یا 10 سال میں اس کو صحیح طریقے سے سارے پاکستان میں نافذ کر سکتے تھے. اسی طرح ریفارمز, اور مجھے پرائم منسٹر نے بنایا ایسی کمیٹی کا ہیڈ جو کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنے کی جو کمیٹی تھی. جی, لیکن بڑا مشکل تھا کیونکہ بیوروکریسی کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس تھی تبدیلی کرنے کی. اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے بنیادی چینج لانا ہے تو کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ہے, ہم نے رول آف لا پہ کرنا ہے, اور ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. یعنی کہ جو گورنمنٹ آئے وہ 5 سال کے لیے رہے, ہو سکتا ہے 10 سال کے لیے رہے, تاکہ جو پالیسیز ہیں وہ سٹیبل رہیں. ہاں, اگر لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں دوبارہ تو وائی ناٹ. اور وہ سٹیبل رہیں, اکانومی کی پالیسیز جو ہیں وہ سٹیبل رہیں, اور سب کو پتہ ہو کہ یہ پالیسی ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. تو خان صاحب کی حکومت کے ڈیلیور نہ کر سکنے میں وقت کی کمی, یا وہ خود بھی ڈسٹریکٹڈ تھے اپنے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں 3.5 سال کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی. لیکن کے پی میں تو ایک لمبا لوگ 30 سال سے, میرا خیال ہے کہ کے پی میں اگر عوام ان کو بار بار ووٹ دے رہی ہے تو انہوں نے کچھ کیا ہی ہے, تو جو ووٹ دے رہی ہے نا, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو ان کو اٹھا کے بعد, بلکہ کے پی کے اندر تو ایک روایت بنی ہوئی تھی کہ جو پارٹی پاور میں ہوتی تھی اس کو عوام ریجیکٹ کر دیتی تھی. ایک اور بریک سے واپس آتے ہیں جی. آخری سیگمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو وے فارورڈ ابھی تک نظر آ رہا ہے اس پہ انالیسز اور آج کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی شفقت صاحب سے رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی, بات ہم کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب سے. شفقت صاحب, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنا لائے عمل لے کے چل رہی ہے, ایک تو انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سمبولک علامتی بھوک ہڑتال کا شروع کیا. اس سے پہلے آپ نے ابھی تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے
وہ اس طرح کا مومنٹم گین نہیں کر سکی. جو باقی اپوزیشن ہے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ان کو ساتھ ملانے میں بھی کوئی بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آتی. مولانا صاحب سے فار ایگزامپل ان کی بات ہو رہی تھی. یہ جو طریقہ کار ہے, آج کال تھی, ابھی تک تو دفعہ 144 نافذ ہونے کی خبریں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے یہ اسٹریٹجی کام کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں اس وقت جو معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, تحریک انصاف کے لیے ایک لمبی سٹرگل ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں, الیکشن آنے والے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس بات کی. تو سٹرگل لمبی ہے, لیکن اس سٹرگل کے بعد اگر باقی آئینی ایک الیکشن کی طرف یا آئین کی سربلندی کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہے. یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم الیکشن کی تیاری کرے. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے جو ریلیف مل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے, یا باقی وہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر احتجاج سے, فوج پہ اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلانے سے جو مبینہ طور پر الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ, اور بار بار آپ نے دیکھا کہ جو تڑی کی زبان ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں, تو اس سے حل ہو جائے گا یہ معاملہ اور باقی الیکشن کی طرف چلے جائیں یہ گے؟ تو تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ جدوجہد کرے, وہ جلوس نکالے, وہ آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے, اسمبلی میں اپنے نقطہ نظر کے لیے بڑے سیریسلی اگریسولی کریں, وہ تو ان کے لیے ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر یہ کوشش ہے کہ ایک بہت عوام کا جمع غفیر آ جائے اور ایک بہت بڑی تحریک ہو, تو وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ لوگ میرا خیال ہے کہ ووٹ دیتے ہیں, لیکن تحریک میں جانا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے اور ووٹ دینا جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے. اس میں بہت سارے جو آپ کی لیڈرشپ تھی مین وہ چلی گئی, اور نئی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت چلا رہی ہے, زیادہ تر وکلا ہے. اس کا فائدہ ہوا ہے پارٹی کو آپ کے خیال میں؟ اب باہر سے میں آپ کے انالیسز اب لے رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے پارٹی کو اندر سے جانتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اندر کے حالات کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے, پچھلے کئی ماہ سے میری لیکن وہ کانفلکٹ ہے نا بہت زیادہ, وہ پبلک میں آتا ہے, لڑتے ہیں آپس میں. میرا خیال ہے کہ اس سے ابھی فی الحال یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون لیڈر میں ہے یا کون لیڈرشپ میں نہیں ہے. جو اوور آل حالات ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ریلیف, اگر اصل ریلیف ملے گا تو وہ عدالتوں سے ملے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیسز میں خان صاحب بھی بری ہو رہے ہیں, باقی بھی. سو اصل جو ملے گا فائدہ, باقی تو ٹھیک ہے اپنی ایک احتجاج کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے, لیکن اصل آئین کے دائرے میں, لیکن اصل جو ریلیف ہے وہ عدالتوں میں ملے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی, جب تک وہ جو جہاں پہ گریوینسز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے خان صاحب کے اور ان کے جو بھی ان کے مخالف سائڈ ہے, چاہے آپ اس کو مقتدرہ کہیں چاہے ان کے سیاسی حریف کہہ لیں, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کرنا پڑے گا خان صاحب کو الٹیمیٹلی؟ میں تو ہر آرٹیکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وسیع تر قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں مقتدرہ بھی بیٹھے, میں تو کہتا ہوں جس میں جوڈیشری بھی بیٹھے, جس کے اندر میڈیا بھی بیٹھے, جس کے اندر جتنے بھی سول سوسائٹی بیٹھے, اس میں پارلیمنٹریز بیٹھے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں, کیونکہ ہم ایک ایسے دوراہے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ملک کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور خطرات ہیں, اکنامک پرابلمز ہیں, ٹیررزم کے پرابلمز ہیں, اور بے شمار پرابلمز ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قومی ڈائلاگ کی طرف بڑھیں. اور تحریک انصاف کو بھی میری سجیشن تو یہی ہوگی کہ ان کو بھی اس ڈائلاگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس سے بات کریں گے, اس سے نہیں کریں گے, ان کو بھی ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ظاہر ایک بڑی جماعت کے طور پر نون لیگ بھی ہے, پی ٹی آئی نون لیگ کا مقابلہ رہا ہے. میاں صاحب اپنے بیانیے کے ساتھ ہی کھڑے نظر آتے ہیں, بٹ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب لیکن سائڈ پہ ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس نے وہ ویکیوم پیدا کیا ہے نئی جماعتوں کے لیے, شاید حقان عباسی صاحب جیسی جماعتوں کے لیے, یا یہ پرانی جماعتوں کو ہی آپس میں چیزیں سیٹل کرنی پڑیں گی اور نئی جماعتوں کے لیے اس طرح کی جگہ نہیں ہے؟ دیکھیں پی ایم ایل این بہت بڑی جماعت تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے الیکشن میں اگر آپ صحیح طور پہ فارم 45 کا اندازہ لگائیں تو پی ایم ایل این کی حیثیت بہت ہی کمزور ہے. یہ حکومت جو ہے یہ نان ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے, اس کو کوئی عوام کی پذیرائی اور سپورٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے ویکیوم تو ضرور کیا. ساری دنیا میں جمہوریتوں میں اگر آپ دیکھیں جو پرانی جمہوریتیں ہیں, تو اگر آپ ان میں دیکھیں تو عام طور پہ دو جماعتیں ہوتی ہیں. ایک ذرا جو آپ سمجھیں کہ زیادہ عوامی ہوتی ہے, اور ایک جو اشرافیہ کی جماعت ہوتی ہے. اور یہ بڑی دیر سے ساری ریپبلکنز ہیں, ڈیموکریٹس ہیں امریکہ کے اندر, اس کے بعد انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے.
तीसरी पार्टीज बड़ी कम जो हैं वो आगे आती हैं। आपको भी लगता है कि ये धांधली शुदा इंतखाब था जो 2024? 100%, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना, ये तो बिल्कुल धांधली शुदा इंतखाब था। और इसीलिए उसकी वजह से एक ये जो इंस्टेबिलिटी है उसकी मेन वजह है ही ये कि ये धांधली शुदा इंतखाब था, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कौमी इसका डायलॉग? वे फॉरवर्ड ये है कि कौमी डायलॉग हो, उसमें कुछ ग्राउंड रूल्स तय करें, फिर इलेक्शन हो, उसमें अपोजिशन का भी रोल हो, उसके बाद गवर्नमेंट का भी रोल हो, अदारों का भी रोल हो, हाई सुप्रीम कोर्ट और अदालतों का मजबूरी तौर पे एक रोल हो। अब मसलन देखें ना कि इफ्तिखार जो चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस थे, उनके 2 फैसलों की वजह से पाकिस्तान आज तक सफ़र कर रहा है, एक स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन और एक रेकोडिक। सो हमें इसके ऊपर भी कुछ सोचना पड़ेगा, अदालतों के साथ भी कोई डायलॉग करना पड़ेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में जो है ना वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग से ही होता है। मैंने आज से तकरीबन, मैं अगले दिन देख रहा था, 2008 में भी यही बात की थी। हमारे हालात नहीं बदले और कितने साल हो गए, तकरीबन 14, 15, 20, 16 साल हो गए, 16 साल हो गए। 16 साल पहले भी यही कहा था जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, और ये कि भाई आएँ सारे मिल के बैठें कुछ करें। तो अभी भी कर लें, बेटर लेट दैन नेवर, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान। खान साहब आपको बहुत जल्दी बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते? लीगली स्पीकिंग तो मेरा ख्याल है उनके केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एहसन इकबाल की बातें सुनूं कि 5 साल अंदर रहना चाहिए, या और इनके वज़रा जिस तरह बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि कोई नए केसेस बना के कि उनको बाहर ना आने दें। जिस तरह की अभी आपने जो वफाकी वज़रा उनके लहजे की बात की, सख्त लहजा है उनका। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम मफाहमत करेंगे, बातचीत करेंगे, मियाँ साहब कहते हैं हम बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमतें, एक हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें जो है ना बहुत ज़्यादा जुलूस जलसे से परेशान हो जाती हैं। हालांकि अगर आप उसको खुला छोड़ दें, सो टू स्पीक, तो उससे क्या होता है। अब मतलब तहरीक इंसाफ ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 63 जलसे किए। उसके बाद उन्होंने कई मार्चेस भी की जिनको किसी ने नहीं छेड़ा। क्या फ़र्क पड़ गया उससे? मुझे याद है कि 2014 में जब हम धरना देने गए तो पहले तो हम बड़े थे कि जी अब रोकेंगे, हमें रोकें। जब उन्होंने नहीं रोका और हम पहुंच गए तो 5-10 दिनों के बाद वहाँ कुछ शाम को थोड़ी देर के लिए लोग इकट्ठे होते तो उसके बाद बंदा ही कोई नहीं होता था वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये मेरा ख्याल है हुकूमतें जो है ना बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और कंटेनर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत आपको अपनी मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई देती है? मुझे उनके तो अपने लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा। यू थिंक कि कोई मार्शल लॉ इमरजेंसी जैसी बात हो? अल्लाह ना करे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है। बट यू सी एनी नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसकी बहुत लंबी बहस है कि क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये हुकूमत जो है, क्योंकि उसको इसकी तो बिल्कुल ही कोई पजीराई नहीं है ना अवाम में। तो मैं सोशली भी कहीं जाता हूँ तो अगर 50 बंदे बैठे हैं तो कोई एक बंदा इनके हक़ में बात करता है, बाकी सारे लोग जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। आपके सूबे में पहली बार वज़ीर आला जो हैं ख़ातून हैं, और ज़ाहिर है बुज़दार साहब वॉज अ वेरी बैड चॉइस, पीटीआई के अपने लोग भी इसको एडमिट करते हैं। यू थिंक कि शी कैन मेक अ डिफरेंस या नहीं? देखिए, पहली तो बात यह है कि इट इज़ टू अर्ली टू टेल। 2-3 महीने हुए हैं, देखेंगे। दूसरी बात है कि उनका भी यही हाल है ना कि अवाम की सपोर्ट तो है कोई नहीं। तो अवाम की सपोर्ट के बगैर हुकूमत अगर चलती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स ही होंगे ना। लेकिन अभी तो 2-3 महीने में तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, बेस्ट विशेज़। आप जो भी नया काम करेंगे, बट ज़ाहिर है आपका जो सियासत का एक्सपीरियंस है उससे हम लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी शफकत महमूद साहब की, बहुत एक लंबा इनका तजुर्बा है और हमने कोशिश की कि उसका निचोड़ आपके सामने रखें। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।